हेलो दोस्तों। 4 नवंबर 1914 को ब्रिटिश जहाज़ एंडोरेंस तूफ़ानी समंदरों को पार करते हुए दुनिया के सबसे ख़तरनाक और पुरअसरार कॉन्टिनेंट एंटार्क्टिका की तरफ बढ़ रहा था। इस जहाज़ पर 28 लोगों का एक क्रू सवार था। कमांड एक एक्सप्लोरर सर अर्नेस्ट शेकलटन के पास थी। वो काम करना चाहता था जो आज से पहले कभी किसी ने न किया था। एंटार्क्टिका कॉन्टिनेंट को पैदल पार करना चाहता था। आपने सही सुना दोस्तों, ऐसे वक्त में जब स्मार्टफोन्स ना थे, ना जीपीएस था, ना कोई जदीद टेक्नोलॉजी, इस बर्फीले कॉन्टिनेंट पर -50 डिग्री सेल्सियस जैसे भयानक टेम्परेचर में बर्फानी तूफ़ानों के दरमियान एक किनारे से दूसरे किनारे को पैदल पार करना चाहते थे। उनका प्लान था कि बैडल के ज़रिए इस जहाज़ पर एंटार्क्टिका के कोस्ट तक पहुँचें। नक्शे को देखें, उनका प्लान था कि बिल्कुल यहाँ उतरें और साउथ पोल की तरफ पैदल सफ़र शुरू करें। वहाँ से गुजरते हुए वो रोज़ सी तक पैदल जाएंगे। टोटल मिलाकर ये ट्रैक 2900 किलोमीटर लंबा था। अगर सब कुछ प्लान के मुताबिक होता तो इस मुकम्मल होने में तकरीबन 120 दिन लगते, लेकिन ये प्लान कितनी बुरी तरह नाकाम हुआ और उन्होंने जो मुसीबतें झेली उसका अंदाज़ा ना वो उस वक्त लगा सकते थे और ना आज हम लोग लगा सकते हैं। 5 नवंबर 1914 को एंडोरेंस साउथ जॉर्जिया आइलैंड पर एक व्हेलिंग स्टेशन तक पहुंचा। ये उनके रास्ते का आखिरी इंसानी आबादी वाला रास्ता था। नक्शे में देखें तो ये आइलैंड साउथ अमेरिका के सिरे के करीब हैं। इनके बिल्कुल साउथ में एंटार्क्टिका का निकला हुआ हिस्सा है। इसे एंटार्क्टिका पेनिनसुला कहते हैं। इसके पास वेडल सी है। ये ऐसी सी है जो 3 तरफ से एंटार्क्टिका से घिरी हुई है। इस वजह से बर्फ़ आसानी से बाहर नहीं बह सकती और वहाँ बर्फ़ की एक घनी परमानेंट तह मौजूद है। उस दिन मौसम ख़राब था। वेडल सी की हालत भी ऐसी ही थी। लोगों ने शेकलटन को मशवरा दिया कि मिशन टाल देते हैं क्योंकि उन हालात में आगे जाना बहुत ख़तरनाक हो सकता है, लेकिन शेकलटन ने ज़िद की। उन्हें कोई फ़र्क नहीं पड़ा और वो आगे बढ़ते गए। 5 दिसंबर 1914 एंडोरेंस आगे बढ़ता रहा और जल्द ही उनके सबसे बड़ा खदशा सच साबित हो गया। वेडल सी की बर्फ़ उम्मीद से कहीं ज़्यादा भारी और घनी थी, लेकिन शेकलटन आगे बढ़ते रहे। 18 जनवरी 1915 कुछ वक्त तक बर्फ़ के किनारे किनारे चलने के बाद जहाज़ मुकम्मल तरह से फंस गया। कुछ दिन के बाद कुछ क्रू मेंबर्स ने जहाज़ से तकरीबन 50 मीटर दूर बर्फ़ में 15 फुट लंबी दरार देखी। ये दरार उनकी आखिरी उम्मीद थी आज़ाद होने की। 3 घंटे तक जहाज़ को पूरी स्पीड से इंजन चलाते हुए इस दरार तक ले जाने की कोशिश की गई, लेकिन जहाज़ 1 इंच भी नहीं हिला। क्रू मेंबर्स जहाज़ से उतरे और अपना पास मौजूद सारे औजारों से बर्फ़ काटने की कोशिश की, लेकिन नाकाम रहे। आहिस्ता आहिस्ता जिस बर्फ़ की चार्ट पर यह जहाज़ फंसा था वो ज़मीन से और दूर जाती जा रही थी। एंटार्क्टिका का वो पॉइंट जहाँ क्रू उतरने का इरादा रखता था उसे वेसल बे कहते हैं, लेकिन जहाज़ और दूर बह रहा था। वो 60 मील दूर बह गया था। मसला ये था कि बर्फ़ की इस चार्ट और वेसल बे के दरमियान पानी था, इसलिए क्रू आसानी से उतरकर बे के पास पैदल नहीं जा सकता था। दूसरी तरफ जहाज़ बर्फ़ में फंसा हुआ था। 24 अक्टूबर 1915 की शाम को 6:45 पर अचानक शदीद दबाव की वजह से बर्फ़ की चार्ट फट गई और एक टुकड़ा जहाज़ से टकरा गया। बर्फ़ के भारी टुकड़े ने एंडोरेंस के स्टर्न पोस्ट को तोड़ दिया और पानी जहाज़ में भरने लगा। क्रू मेंबर्स फौरन काम पर लग गए। उन्होंने पानी निकालने की कोशिश की। 3 दिन तक मुसलसल यही काम चलता रहा, लेकिन पानी के निकलने की रफ्तार पानी के भरने की रफ्तार से कई ज़्यादा कम थी। टेम्परेचर -8.5 डिग्री था, लेकिन क्रू न डरा न घबराया। कुछ लोगों ने जहाज़ के इर्द गिर्द की बर्फ़ को तोड़ने की कोशिश की ताकि दबाव कम हो, लेकिन ये भी काम न आया। पानी तेजी से भरता रहा जबकि बर्फ़ का दबाव कम नहीं हुआ। आखिरकार शेकलटन ने हार मानी और क्रू को जहाज़ छोड़ने का हुक्म दिया। हालात देखकर एक क्रू मेंबर टॉम मैकलॉर्ड ने कहा कि इनमें से कोई भी घर वापस नहीं जा पाएगा। जहाज़ 9 महीने से ज़्यादा से वक्त तक यहाँ पर फंसा हुआ था। क्रू के पास ना रेडियो था, न टेलीफोन था और ना ही दुनिया से रब्ता करने के लिए कोई और चीज़ थी। वह एंटार्क्टिक ओशन में बर्फ़ की चार्ट पर फंसे हुए थे। एक चार्ट जो पानी में तैरती थी उस पर बर्फ़ की एक चट्टान थी। वहाँ क्रू ने अपना कैंप लगा लिया। सबसे पहले उन्होंने अपने सामान का हिसाब लगाया। उनके पास क्या चीज़ें थीं, कितने खाने पीने का सामान था। उन्हें पता चला कि उनके पास 3 छोटी कश्तियाँ, एक स्लेज जिसके ज़रिए वो बर्फ़ पर चल सकते हैं और 1 महीने का राशन था। 1 महीने का राशन और सोने के लिए बहुत कम जगह। बहुत से लोगों को बर्फ़ पर ही सोना पड़ता था।
زیادہ تر ایک دوسرے کے قریب سو کر خود کو جمنے سے بچاتے تھے۔ کسی گزرتے ہوئے جہاز کو ڈھونڈنا تقریباً ناممکن تھا کیونکہ وہ انٹارکٹک اوشن میں تھے، کوئی دوسرا جہاز وہاں نہیں تھا۔ 1 سال سے زیادہ ہو چکا تھا جب انہوں نے انسانوں کو آخری بار دیکھا تھا۔ دنیا کو یہ بھی یقین نہیں تھا کہ وہ زندہ ہیں یا نہیں، نہ کسی کو پیغام بھیج سکتے تھے اور نہ ہی کسی سے مدد کی توقع رکھتے تھے۔ شیکلٹن کے پاس صرف ایک چیز تھی، اپنی صلاحیت اور تجربے پر یقین۔ یہاں سب سے قریبی زمین آئی لینڈ ہے، تقریباً 550 کلومیٹر دور برفیلے سمندر کے پار انٹارکٹیکا کے سرے پر ایک جزیرہ ہے۔ اتفاق سے 1903 میں جب سویڈش جہاز یہاں پھنسا تھا تو کچھ ریسکیو سامان وہ اس آئی لینڈ پر چھوڑ گئے تھے تاکہ اگر مستقبل میں کوئی دوسرا جہاز انٹارکٹیکا میں پھنس جائے تو وہ اس سامان سے مدد لے سکے۔ وہ سامان خود شیکلٹن نے خریدا تھا اور 12 سال بعد شیکلٹن کو اس کی سب سے زیادہ ضرورت تھی۔ کریو نے مل کر فیصلہ کیا کہ وہ آئی لینڈ پر جائیں گے اور سلیج میں اپنا تھوڑا سامان لے کر جائیں گے۔ چنانچہ شیکلٹن نے حکم دیا کہ ہر شخص صرف 2 پاؤنڈ تک کا ضروری سامان لے جا سکتا ہے۔ بہت سے لوگوں نے جہاز سے اپنی ذاتی چیزیں لی تھیں، لیکن شیکلٹن نے انہیں یاد دلایا کہ ان کے جان سے زیادہ قیمتی کچھ نہیں ہے۔ شیکلٹن نے کچھ سونے کے سکے اور اپنی بائبل برف میں چھوڑ دی۔ فوٹوگرافر فرینک ہرلی نے تقریباً 400 تصاویر لی تھیں۔ اس کے پاس نیگیٹوز بھی تھے، لیکن 2 پاؤنڈ کی پابندی کی وجہ سے وہ صرف 150 نیگیٹو ساتھ لے جا سکے۔ یہ 150 تصاویریں اب دنیا میں تاریخی واقعے کی طرح روشناس ہوئی ہیں۔ کچھ ہفتے بعد کھانے کی کمی کی وجہ سے کریو کے ساتھ جو رہنے والے پپس تھے ان کو مار دیا گیا۔ ان کے پاس کھانے کے لیے کچھ نہیں بچا تھا۔ کچھ دن کی تیاری کے بعد سامان کشتیوں میں لادا گیا اور ہر کشتی کا وزن تقریباً 1 ٹن کے برابر ہو چکا تھا۔ انہیں کھینچنا آسان نہیں تھا۔ قسمت ان کے ساتھ نہیں تھی کیونکہ تب تک انٹارکٹیکا میں گرمیوں کا موسم آ چکا تھا اور ٹیمپریچر بڑھ رہا تھا، جس کی وجہ سے برف پگھلنا شروع ہو گئی تھی اور اب سامان کو کھینچنا اور بھی مشکل ہو گیا تھا۔ 3 گھنٹے کی سخت محنت کے بعد جب کریو نے پیچھے مڑ کر دیکھا، 1 میل کا سفر طے کر چکے تھے۔ آگے کا راستہ اور بھی خراب ہوتا جا رہا تھا۔ شیکلٹن نے فیصلہ کیا کہ ہمیں یہیں کیمپ لگا لینا چاہیے جب تک کہ برف کی چاٹ زمین کے قریب نہ آ جائے۔ اس برف کی چاٹ پر انہوں نے کیمپ بنایا، اسے بعد میں اوشن کیمپ کے نام سے یاد کیا گیا۔ شیکلٹن نے ہر کریو ممبر کو کوئی نہ کوئی کام سونپا تاکہ کوئی بور اور اداس نہ ہو۔ 21 نومبر 1915 کو اینڈورنس کے پچھلے حصے پر اتنا زیادہ دباؤ بڑھ گیا تھا کہ جہاز پانی پر اچھلنے لگا۔ کچھ دیر کے لیے وہ ہوا میں اٹھ گیا اور پھر مکمل طرح برف کے نیچے دب گیا۔ کریو ممبرز جہاز سے صرف کچھ کلومیٹر دور تھے۔ انہوں نے یہ پورا واقعہ اپنی آنکھوں سے دیکھا۔ گرچہ انہوں نے پہلے ہی جہاز چھوڑ دیا تھا، مگر اس طرح ڈوبتے دیکھ کر انہیں گہرا صدمہ پہنچا، جیسے دنیا سے ان کا آخری رابطہ ٹوٹ گیا ہو۔ اب صرف برف کی چاٹ، اس کے اوپر بنا ہوا اوشن کیمپ رہ گیا تھا۔ اگلے کچھ دنوں تک سب کچھ ٹھیک رہا، لیکن کچھ ہفتے بعد یہ برف کی چاٹ ایسٹ کی طرف زمین سے اور دور ٹھہرنے لگی۔ چنانچہ 23 دسمبر 1915 کو شیکلٹن نے اوشن کیمپ چھوڑنے کا فیصلہ کیا اور ایک بار پھر انہوں نے پیدل سفر کرنا شروع کیا، لیکن کچھ کلومیٹر چلنے کے بعد انہوں نے محسوس کیا کہ وہ پتلی برف اور پانی پر ہیں۔ وہاں سے نہ وہ آگے جا سکتے تھے اور نہ واپس پیچھے آ سکتے تھے۔ ایک بار پھر انہوں نے اسی برف کی چاٹ پر اپنا کیمپ لگایا۔ کھانے کی کمی کو دیکھتے ہوئے شیکلٹن نے سخت قوانین لگا دیے۔ شیکلٹن کریو کو روزانہ 1 بسکٹ اور پانی سے ملا ہوا دودھ دینے لگا۔ اس کے علاوہ کریو سیلز اور پینگوئنز کا بھی شکار کرتے تھے۔ حقیقت میں کھانے کی بہت خوفناک کمی تھی، لیکن شیکلٹن اپنے کریو ممبرز کو حوصلہ دلائے رکھنے کے لیے اکثر کھانے کی مقدار کے بارے میں جھوٹ بول دیا کرتا تھا۔ فکر مت کرو دوستوں، ہمیں زندہ رکھنے کے لیے کافی کھانا ہے۔ اسے پتا تھا اگر انہیں اس حالت سے بچانا ہے تو اس میں لمبا وقت لگے گا۔ انہیں سب سے ضرورت ذہنی طاقت کی تھی۔ یہ بات ہم سب پر بھی لاگو ہوتی ہے دوستوں۔ زیادہ تر مشکلات کو پار کرنے کے لیے ذہنی طور پر مضبوط ہونا ضروری ہوتا ہے۔ کیا مہینوں تک وہ اسی آئی لینڈ پر رہے؟ خوش قسمتی سے برف کی چاٹ صحیح سمت میں بہنا شروع ہو گئی۔ دن ہفتوں میں بدل گئے اور ہفتے مہینوں میں بدل گئے۔ آخرکار ایک نیا سال شروع ہو گیا اور 23 مارچ 1916 کی صبح شیکلٹن نے دھند کے اس پار نظر آتا ہے کہ وہ ایک نئے آئی لینڈ جان ویل پر پہنچ گئے ہیں، کیونکہ یہ جزیرہ پیننسولا کے بالکل سرے پر تھا۔ جان ویل آئی لینڈ اس آئی لینڈ سے 57 مائلز دور تھا، لیکن ویسٹ میں 90 ڈگری کے اینگل پر درمیان میں کافی برف تھی۔ اسے پار کرنا
तकरीबन नामुमकिन था। चनाचा शेकल्टन दोबारा नक्शे की तरफ गया। उससे नजर आया कि अगर हम नॉर्थ की तरफ ही जाते रहे तो रास्ते में सिर्फ 2 आइलैंड्स आएंगे और उन 2 आइलैंड्स के बाद कई किलोमीटर्स तक सिर्फ पानी ही पानी होगा। ऐसा समंदर जिसकी लहरें बहुत बुलंद होती हैं और उनसे बचना हमारा नामुमकिन है। साउथ अमेरिका के सबसे जनूबी सिरे और अंटार्कटिका के सबसे शुमाली सिरे के दरमियान इतना पानी होता है, उस पानी को पार करना बहुत मुश्किल होता है। ये दुनिया का सबसे ख़तरनाक पानी है। यहाँ लहरें 12 किलोमीटर तक बुलंद होती हैं। 20,000 से ज़्यादा सेलर्स अपनी जान गंवा चुके हैं इस पानी से और गुजरते सालों के साथ कम से कम 800 जहाज़ इस डार्क पैसेज में डूब चुके हैं। दोस्तों, आज भी 2026 में अगर आप किसी जहाज़ पर या पैसेज पर काम करने की कोशिश करें तो आप ऐसी मनाजिर देखेंगे। डार्केस्ट पैसेज बड़ी से बड़ी क्राइज शिप को भी झंझोड़ देती है। तो हाँ, शेकल्टन को पता था कि अगर वो बर्फ़ की चाट पर तैरते हुए डार्केस्ट पैसेज तक पहुंच गए तो वो सब मारे जाएंगे। इसी दौरान खाने की कमी हद से ज़्यादा बढ़ चुकी थी। इस दौरान खाने की इस कदर कमी ज़्यादा हो चुकी थी कि लोग कुत्तों का बचा हुआ खाना खाना शुरू हो गए थे। पीने का पानी हासिल करने के लिए हर कोई अपने जिस्म के साथ बर्फ़ का एक छोटा कैन लगा के रखता ताकि जिस्म की गर्मी की वजह से बर्फ़ पिघले और वो चंद बूंद साफ पानी के पी सकें। लेकिन कैन में एक वक्त में सिर्फ चंद चमचे पानी के जमा होते थे। एक दिलचस्प बात ये हुई कि अगरचे क्रू में 28 लोग थे, लेकिन सरकारी तौर पर सिर्फ 27 होने चाहिए थे। अगस्त 1914 में जब ये जहाज़ बरतानिया से रवाना हुआ तो 28 वॉन शख्स ब्लैक बोरो जहाज़ में छुप गए थे। शेकल्टन पहले भी ब्लैक बोरो को क्रू में शामिल करने से इनकार कर चुका था, लेकिन फिर भी वो खुफिया तौर से सवार हो गया। बाद में जब उसका पता चला तो शेकल्टन ने साफ साफ कह दिया, अगर खाना ख़त्म हो गया तो वो पहला इंसान होगा जिसे वो खाएंगे। दोस्तों, आपको याद होगा फ्लाइट 171 के मिरेकल का, लेकिन खुशकिस्मती से शेकल्टन को क्रू को इतनी दूर नहीं जाना पड़ा। वो खुशकिस्मत थे कि उन्हें एक दिन सी लेपर्ड नज़र आया। उन्होंने उसका शिकार किया जिससे तकरीबन 1000 पाउंड गोश्त मिला। इसके अलावा क्या क्रू मेंबर्स ने अपना कुत्तों का खाना खा लिया? 7 अप्रैल 1916 को बर्फ की चाट पर तैरता हुआ क्रू को आखिरी आइलैंड नजर आ गया। उनका अंदाजा था कि ये शुमाल में तकरीबन 83 किलोमीटर दूर है, जिस जजीरे ने उनकी उम्मीद को फिर से जिंदा कर दिया। लेकिन फिर अचानक हवा की सिमत बदल गई। हवा शुमाल की बजाय ईस्ट की तरफ चलने लगी। ईस्ट में कोई जजीरा नहीं था, कोई जमीन नहीं थी। चंद घंटों में शेकल्टन और उसका क्रू हर उम्मीद खो बैठा। जिस बर्फ की चाट पर उन्होंने कैंप बनाया था वो छोटी होती जा रही थी। इस वक्त तक वो सिर्फ 50 मीटर लंबी रह गई थी। क्रू के लिए इस चार्ट पर रहना खतरनाक होता जा रहा था। चनाचा शेकल्टन ने फैसला किया कि क्रू मेंबर्स को 3 कश्तियों में बिठाकर आइलैंड की तरफ भेजें। उन्हें ना सिर्फ पानी बल्कि दूसरी बर्फ की चट्टानों और आइसबर्ग से भी गुजरना पड़ेगा। कुछ आगे जाकर उन्हें एक और मजबूत बर्फ की चाट मिली। वहाँ उन्होंने नया कैंप बनाया, लेकिन जैसे ही कैंप बनाया इस चार्ट में दरार पड़ना शुरू हो गई और गलती से उनके एक क्रू मेंबर फायरमैन हेलनस पानी में गिर गया। बाकी क्रू मेंबर्स ने उन्हें पानी से निकालने की फ़ौरन कोशिश की, लेकिन इससे पहले कि वो सांस ले पाते ये बर्फ़ की चाट 2 हिस्सों में टूट गई थी। शेकल्टन एक हिस्से पर अकेला रह गया था और बाकी क्रू मेंबर्स दूसरे हिस्से पर अकेले रह गए थे। उनके लीडर, उनके कमांडर अचानक अंधेरे में गुम हो गए। खुशकिस्मती से उन्हें अंधेरे में शेकल्टन की आवाज़ सुनाई दी कि कश्ती लाओ। इसके बाद कुछ क्रू मेंबर्स पर शेकल्टन को वापस कश्ती पर ले आए। अपने क्रू से दोबारा मिलने के बाद शेकल्टन ने सबसे पहले हेलनस के बारे में पूछा। वो बहुत कांप रहा था। पानी में गिरने के बाद हाइपोथर्मिया का खतरा बढ़ गया था। आग जलाने का कोई जरिया नहीं था। अगर कुछ ना किया गया तो वो कांपता कांपता मर जाए। ने एक बार फिर अपनी सलाहियत और तजुर्बे का इस्तेमाल किया और उसे हुक्म दिया कि चलते रहे जब तक उसका जिस्म गर्मी ना पकड़ ले। ये बेचारा लड़का पूरी रात चलता रहा और आखिर इसे उसके कपड़े सूख गए। इस दौरान हवा बार बार अपनी सिमत बदलती रही। बर्फ की चाट कभी एक तरफ जाती, कभी दूसरी तरफ जाती। उन्होंने अपना टारगेट 4 बार बदला। पहले उन्हें लगा वो किसी आइलैंड पर पहुंच गए हैं, फिर उन्हें लगा कि वो किंग जॉर्ज आइलैंड पर पहुंच गए हैं, फिर उन्होंने होप बे के बारे में सोचा
اور آخر کار انہوں نے ایلیفنٹ آئلینڈ جانے کا فیصلہ کیا۔ ایلیفنٹ آئلینڈ ڈارکسٹ پیسج سے پہلے آخری جزیرہ تھا۔ یہ ان سے شمال مغرب میں 160 کلومیٹر دور تھا، کیونکہ آئس برگ پہلے ہی شمال کی طرف جا رہا تھا۔ ٹیمپریچر -8 ڈگری تک پہنچ چکا تھا۔ ان کے ارد گرد کی برف بھی ہلکی ہو رہی تھی، لیکن دوسری طرف اس کا مطلب یہ بھی تھا کہ صاف پانی کی کمی ہو رہی ہے۔ ان کا پانی تقریباً ختم ہو چکا تھا۔ پیاس کی وجہ سے سب کے ہونٹ خشک ہو چکے تھے اور سوج چکے تھے۔ ان کے گلے اس قدر خشک ہو چکے تھے کہ کھانا نگلنا بھی مشکل ہو چکا تھا۔ سب کو کچا سیل کا گوشت دیا گیا تاکہ خون کی مدد سے کھانا نگلا جانے میں آسانی۔ اس دوران ان کی برف کی چاٹ آہستہ آہستہ ایلیفنٹ آئلینڈ کی طرف بہہ رہی تھی۔ اب وہ ایلیفنٹ آئلینڈ سے صرف 50 کلومیٹر دور تھے۔ شیکلٹن نے حکم دیا کہ سب کشتیاں پانی میں اتار دی جائیں۔ سفر کا یہ آخری حصہ کشتیوں پر طے کیا جائے گا۔ 15 اپریل 1916 کو کریو اپنی قسمت پر یقین نہیں کر پا رہے تھے۔ 3 کشتیاں سیفلی جزیرے تک پہنچ گئی تھیں اور 497 دن پانی میں گزارنے کے بعد کریو ممبرز آخرکار زمین پر پہنچ گئے تھے۔ انہیں یقین نہیں آ رہا تھا کہ ان کے پاؤں واقعی زمین پر ہیں، برف پر نہیں ہیں۔ سب بہت خوش تھے، لیکن انہیں نہیں پتا تھا کہ ان کی مصیبتیں ابھی ختم ہوئی ہیں یا نہیں۔ ایک کریو ممبر بلیک بورو کی ٹانگیں کام کرنا بند کر چکی تھیں۔ ایک اور کریو ممبر رکسن جزیرے پر پہنچنے کے بعد ہارٹ اٹیک کا شکار ہوا، لیکن کسی طرح وہ زندہ بچ گیا۔ سب سے بڑا مسئلہ یہ تھا کہ ایلیفنٹ آئلینڈ بالکل غیر آباد تھا۔ وہاں کوئی انسان نہیں رہتا تھا، نہ وہاں ریسکیو کا کوئی سامان تھا، نہ دوسروں سے رابطے کا کوئی ذریعہ۔ یہ جزیرہ ایسی جگہ تھا جہاں کوئی نہ آتا جاتا تھا، کوئی جہاز وہاں سے نہیں گزرتا تھا۔ ان کا مسئلہ وہی تھا، وہ گھر کیسے واپس جائیں۔ نقشے کو دیکھتے ہوئے شیکلٹن کے پاس 3 آپشنز تھے۔ پہلے کیپ ہارن جانا، ساؤتھ امریکہ کے سب سے جنوبی سرے پر تقریباً 800 کلومیٹر شمال مغرب میں۔ دوسرا آپشن فاکلینڈ آئس لینڈ جو ساؤتھ امریکہ کے پورب میں تقریباً 850 کلومیٹر دور تھا، یا تیسرا آپشن ساؤتھ جارجیا آئلینڈ سے مدد لینا، شمال مشرق میں 130 کلومیٹر دور۔ پہلے 2 آپشنز قریب تھے، لیکن وہاں جانے کے لیے ڈارکسٹ پیسج سے گزرنا پڑتا تھا۔ شیکلٹن نے تیسرا آپشن چنا۔ اس کا یقین تھا کہ اگر وہ ساؤتھ جارجیا آئلینڈ کی طرف جائیں گے تو سمندر اور ہوا ان کی زیادہ مدد کرے گی۔ کریو اتنا تھکا ہوا تھا کہ سب کو ساتھ لے جانا ممکن نہیں تھا۔ شیکلٹن نے فیصلہ کیا کہ وہ صرف 5 لوگوں کی چھوٹی سی ٹیم ساؤتھ جارجیا لے کے جائے گا۔ وہاں پہنچ کر وہ کسی جہاز سے مدد مانگے گا اور جزیرے پر رکے ہوئے باقی لوگوں کو اپنے ساتھ ایلیفنٹ کیمپ سے باہر لے کر جائے گا۔ 24 اپریل 1916 کو شیکلٹن اور اس کے 5 لوگوں کی ٹیم ساؤتھ جارجیا کی طرف روانہ ہوئے۔ اگر آپ ان کے پلان روٹ کو نقشے پر دیکھیں تو ڈارکسٹ پیسج کو مکمل طور پر نظر انداز کرنا ممکن نہیں تھا۔ جزیرے تک پہنچنے کے لیے ان ڈارکسٹ پیسج پار کرنا ہی تھا، لیکن کوئی بہتر آپشن نہیں تھا۔ اس چھوٹی سی کشتی میں وہ دنیا کے سب سے خطرناک پانی میں اترے۔ اتنی لمبی دوری طے کرنے کے لیے وہ باری باری 4 گھنٹے کشتی چلاتے اور 4 گھنٹے آرام کرتے، لیکن اس چھوٹی کشتی میں وہ کتنا ہی آرام کر سکتے تھے۔ ان کا سفر لہروں میں بھیگتے ہوئے، الٹی کرتے ہوئے اور تھک جاتے ہوئے گزرا۔ اپریل میں انٹارکٹیکا میں سردیاں شروع ہوتی ہیں۔ سورج صرف چند گھنٹوں کے لیے آسمان پر ہوتا ہے اور وہ 20 گھنٹوں سے زیادہ اندھیرے میں رہتے ہیں۔ یہ چند گھنٹے دھوپ ان کے لیے بہت اہم تھی، کیونکہ انہی میں وہ اپنی سمت معلوم کر سکتے تھے کہ وہ صحیح سمت میں جا رہے ہیں کہ نہیں۔ وہ گھنٹوں سفر کرتے رہے، گھنٹے دنوں میں بدل گئے اور راستے میں پانی ان کی کشتی میں بھرتا رہا اور وہ اسے نکالتے رہے۔ چند بار اتنی بڑی لہریں آتی کہ کشتی ڈوبنے کے قریب ہو جاتی۔ کچھ وقت کے لیے لگتا تھا کہ کشتی زندہ نہیں بچے گی، لیکن قسمت سے وہ زندہ بچ گئے اور سفر جاری رکھا۔ ان کے پاس کشتی میں کچھ کھانا تھا،
لیکن مسئلہ تھا ڈیسک پر سیدھا بیٹھ کے کھانا کھانے کی جگہ نہیں تھی، اس لیے وہ ٹھیک سے کھانا نگل نہیں پاتے تھے، انہیں لیٹ کر کھانا کھانا پڑتا۔ اس کشتی کے حالات اتنے خراب اور مشکل تھے کہ شیکلٹن کا حوصلہ بھی کمزور ہونے لگا تھا۔ ان کے لیے یہ بہت مشکل ہوتا جا رہا تھا کہ جب یہ دبا ہوا غصہ اس کا حوصلہ کم کر رہا تھا، لیکن آخر کار کیا کئی دن کا سفر کرنے کے بعد ان کو ان کی منزل ملی، بلکہ وہ اپنی منزل کے قریب پہنچ گئے۔ وہ ساؤتھ جارجیا آئلینڈ سے صرف 3 میل دور تھے، لیکن اس سے پہلے کہ وہ خوشی منا سکیں، اچانک ایک سمندری طوفان آ گیا۔ ان کی کشتی اس طوفان میں پھنس گئی، لہریں قابو سے باہر ہو گئیں، کشتی اچھلتی اور ٹکراتی رہی۔ ان لوگوں میں اور طاقت نہیں بچی تھی، انہوں نے اپنا چپو نیچے رکھ دیا اور ہار مان لی، اور طوفان ان کی کشتی کو ادھر ادھر اچھالتا رہا۔ چند گھنٹوں بعد جب ہوا دھیمی ہوئی اور بادل صاف ہونے لگے تو انہیں ساؤتھ جارجیا آئلینڈ نظر آیا، صرف 1 میل دور رہ گیا تھا۔ جزیرہ دیکھ کر انہیں اپنی باقی طاقت سمیٹ کر چپو چلانا شروع کر دیا۔ لہریں ابھی بھی کافی تیز تھیں، شیکلٹن کو لگنے لگا کہ اب سب ختم ہو جائے گا۔ کشتی جیسے رکی ہوئی لگتی تھی، لیکن حقیقت میں آہستہ مگر یقینی طور پر وہ جزیرے کے قریب ہوتے جا رہے تھے۔ طوفان ہوا اور پانی سے 3 مسلسل ہفتے لڑتے رہنے کے بعد آخر کار 10 مئی 1916 کو وہ ساؤتھ جارجیا آئلینڈ پر اترے، وہ جزیرہ جہاں 522 دن پہلے انٹارکٹیکا کا سفر شروع ہوا تھا۔ ایک خوشی کی لہر ان میں اڑ گئی۔ شیکلٹن اور کریو ممبرز نے ایک دوسرے کو گلے لگایا۔ تو ساؤتھ جارجیا آئلینڈ 100 کلومیٹر سے زیادہ لمبا ہے۔ جہاں وہ اترے تھے وہ انسانی آبادی کے بالکل دوسری طرف تھا۔ نقشے پر وہ جگہ ڈھونڈتے ہیں جہاں وہ اترے تھے۔ انسانی آبادی اور ویلنگ اسٹیشن اس جزیرے کے بالکل مخالف سمت میں تھے۔ اب ان کے پاس ویلنگ اسٹیشن تک پہنچنے کا راستہ بہت دور تھا۔ پہلے دوبارہ کشتی پر سوار ہو کر 130 میل کا سمندر سفر طے کر کے جزیرے کے شمال کی طرف پہنچے، اور دوسرا آپشن تھا کہ جزیرے کے شمال تک پیدل چلنا، صرف 29 میل۔ لیکن مسئلہ یہ تھا کہ ساؤتھ جارجیا آئلینڈ پر ایسے خطرناک پہاڑ ہیں کہ تاریخ میں کسی نے بھی اس جزیرے کو پیدل پار نہیں کیا، اسے پیدل پار کرنا ناممکن سمجھا جاتا ہے۔ ظاہر ہے انہوں نے کشتی چنی، لیکن ایک اور مسئلہ تھا، ان کی کشتی سخت لہروں کی وجہ سے اتنی زیادہ خراب ہو چکی تھی کہ وہ قابل استعمال نہیں رہی۔ پاس پیدل چلنے کے علاوہ کوئی چارہ نہیں تھا۔ دوسرا راستہ یہ تھا کہ جزیرے کو پار کرنے کی کوشش کی جائے۔ ساؤتھ جارجیا جزیرہ پہلے کبھی کسی نے پار نہیں کیا تھا۔ شیکلٹن ہار ماننے والا نہیں تھا، نہ اس وقت۔ انہوں نے پچھلے 1 سال میں اتنا کچھ جھیلا تھا کہ اب وہ ہر کوشش کے بعد ہار نہیں ماننا چاہتے تھے۔ زندہ رہنے کے لیے اب انہیں ایسے چیلنجز کا سامنا تھا جو کبھی کسی انسان کے ساتھ نہیں ہوئے ہیں۔ ان 10,000 فٹ بلند برفیلے پہاڑوں کو کسی نے کسی طرح پار نہیں کیا تھا۔ شیکلٹن نے فیصلہ کیا کہ پہلے آرام کر کے اپنی کھوئی ہوئی طاقت واپس حاصل کرنی چاہیے۔ چنانچہ وہ ایک گھر میں رکے اور اگلے 9 دن تک کھاتے رہے۔ خوش قسمتی سے جزیرے پر کھانے کی کوئی کمی نہ تھی۔ جزیرہ سیلز اور پینگوئنز سے بھرا ہوا تھا۔ 9 دن آرام کرنے کے بعد 19 مئی 1916 کو تقریباً رات 3 بجے انہوں نے کنگ ہیکن بے سے روانگی کی۔ اس کے ساتھ صرف 2 اور کریو ممبرز تھے، واسلے اور کرین میرے ساتھ آ رہے تھے۔ ہم نے اپنے سلیپنگ بیگز پیچھے چھوڑ دیے تھے اور بہت ہلکے سامان کے ساتھ سفر کرنے کا فیصلہ کیا۔ اب ان کا پہلا چیلنج یہ تھا کہ کسی کو یہ نہیں پتا تھا کہ کہاں جانا ہے اور کیسے جانا ہے۔ برف ان کے گھٹنوں تک تھی، رات اتنی اندھیری تھی کہ وہ کچھ نہیں دیکھ سکتے تھے۔ وہ ایک ایک کر کے اوپر چڑھتے اور راستہ ڈھونڈتے تھے، اگر راستہ نہ ملتا تو وہ واپس اتر آتے تھے۔ ایسا کئی بار ہوا۔ انہوں نے جتنے بھی پتھروں پر چڑھ کر دیکھنے کی کوشش کی ان سے ان کو دکھا، لیکن اب اس سے زیادہ وہ پتھروں پر نہیں چڑھ سکتے تھے۔ جب بھی انہیں آگے جانے کی کوئی سمت نہ ملتی تو وہ پیچھے ہٹ پرانے پتھروں پر واپس چڑھ کر سمت ڈھونڈتے تھے۔ اب دھند کے مکمل طور پر صاف ہونے کے بعد
ہمیں بڑے دکھ کے ساتھ معلوم ہوا کہ جسے ہم جمع ہوا لیک سمجھتے تھے وہ دراصل سمندر کا ہی ایک جمع ہوا حصہ تھا۔ شیکلٹن نے سنجیدگی سے کہا، ہمیں اگلے بحر کی طرف جانا ہوگا بچوں۔ یہ 3 مرتبہ ہوا۔ کئی دنوں میں انہوں نے ارد گرد کے سب پہاڑ چڑھ لیے۔ جب وہ آخری پہاڑ پر چڑھے تو اس کے بعد چڑھنے پر بھی انہیں کچھ نظر نہیں آیا۔ وہ ایک گہری خطرناک ڈھلوان والی وادی کو گھور رہے تھے۔ کے بعد 20 مئی 1916 کو شیکلٹن، وارسلے اور سیرن نے کامیابی سے ماؤنٹین رینج پار کر کے سٹرنسٹرام ولنگ اسٹیشن تک پہنچ گئے۔ یہ تاریخ میں پہلی بار تھا کہ کسی نے ساؤتھ جارجیا آئی لینڈ کو پیدل پار کیا تھا۔ جب شیکلٹن اور اس کے ساتھی آخر کار ولنگ اسٹیشن پہنچ گئے تو پہنچنے کے بعد یہ مشکل تھا کہ وہ انسان ہیں کہ نہیں۔ ان کی داڑھیاں بہت لمبی ہو چکی تھی، ان کے چہرے کالے ہو چکے تھے، صرف ان کی آنکھیں نظر آ رہی تھیں، ان کے کپڑے بالکل پھٹے ہوئے تھے۔ آخر کار اسٹیشن کے فیکٹری مینیجر نے انہیں پہچان لیا اور بتایا کہ یہ شیکلٹن ہیں جو 2 سال پہلے اپنی ٹیم کے ساتھ انٹارکٹیکا میں لاپتہ ہو گئے تھے۔ ساؤتھ جارجیا اسٹیشن کے ہر شخص شیکلٹن اور اس کے کریو کی کہانی جانتے تھے، سب اسے ایک حادثہ سمجھتے تھے۔ وہ آدمی جو جہاز کے ساتھ مارا گیا تھا، انہیں یقین نہیں آ رہا تھا کہ وہ شخص آج 2 سال بعد بھی ہمارے سامنے کھڑا ہے۔ فیکٹری کے مینیجر نے انہیں فوراً کھانے، نئے کپڑے اور سونے کے لیے بستر پوچھے۔ تینوں نے نہایا اور شیو کی۔ اگلے دن وارسلے کنگ ہیکوی سے پہنچا تاکہ اپنے باقی 3 ساتھیوں کو ریسکیو کرے جو جزیرے کی دوسری طرف ابھی بھی شیکلٹن کے انتظار کر رہے ہیں۔ لیکن شیکلٹن کی اصل فکر ابھی بھی ایلیفنٹ آئی لینڈ پر پھنسے ہوئے 22 ممبرز پر تھی۔ انہیں آخری بار دیکھ کر مہینے سے زیادہ گزر چکا تھا۔ کیا وہ زندہ ہیں بھی کہ نہیں؟ ایسے سخت حالات میں کیا آپ خود کو اتنا موٹیویٹڈ رکھ سکتے ہو کہ زندہ رہ سکیں؟ خاص طور پر جب آپ کو یہ بھی نہیں پتا کہ آپ کے کیپٹن ڈارکسٹ پیسیج کامیابی سے پار کر چکے ہیں یا نہیں، دوسری طرف کوئی آپ کو ریسکیو کرنے آئے گا یا نہیں۔ شیکلٹن نے انہیں جلدی سے جلدی ریسکیو کرنے کی پوری کوشش کی، لیکن جب وہ دوسرے جہاز کے ساتھ وہاں پہنچے تو ریسکیو جہاز پھر سے برف میں پھنس گیا۔ اس نے دوبارہ کوشش کی مگر کامیاب نہ ہوئے۔ تیسری بار بھی یہی ہوا۔ 3 مہینے بعد انہوں نے 3 مرتبہ ایلیفنٹ آئی لینڈ پر جانے کی کوشش کی، لیکن تینوں بار ان کا جہاز واپس مڑ نہ پایا۔ جیسے جیسے وقت گزرتا گیا شیکلٹن کی پریشانی اور بڑھتی گئی۔ اس نے برٹش گورنمنٹ کے خاص طور پر ایک آئس بریکنگ جہاز منگوایا۔ اسے ڈسکوری نامی جہاز کا نام دیا گیا، لیکن اس کے پہنچنے میں ابھی کچھ اور ہفتے لگنے تھے۔ شیکلٹن انتظار کرنے کے موڈ میں نہیں تھا۔ اسے نہیں پتا تھا کہ وہاں پہ وہ لوگ کتنی دیر تک زندہ رہ سکیں گے۔ باقی گورنمنٹ سے بھی ایک جہاز منگوایا گیا، یالکو نامی جہاز۔ اگست 1916 کو وہ اس جہاز پر ایلیفنٹ آئی لینڈ کے لیے دوبارہ روانہ ہوئے۔ اسے وہاں پہنچنے میں تقریباً 6 دن لگے، لیکن اس بار وہ 30 اگست کو کامیابی سے ایلیفنٹ آئی لینڈ پہنچ گئے۔ جزیرے پر پہنچ کر اس نے جو دیکھا اسے حیران کر دیا۔ اصل میں جو 22 لوگ ایلیفنٹ آئی لینڈ پر رہ گئے تھے، شیکلٹن کو پتا تھا کہ انہیں لیڈرشپ کی ضرورت ہے، ورنہ وہ مایوس ہو جاتے۔ اسی لیے شیکلٹن نے ان میں سے ایک انسان فرینک وائلڈ کو لیڈر بنایا تھا۔ شیکلٹن کے جانے کے بعد فرینک وائلڈ کے حکم پر انہوں نے 2 کشتیاں الٹا کر کے پناہ گاہ بنائی۔ وہ وہاں 128 دن تک رہے۔ وہ خود کو زندہ رکھنے کے لیے پینگوئنز اور سیلز کا شکار کرتے رہے۔ سردی، بھوک اور مایوسی کے درمیان فرینک وائلڈ روزانہ صبح وہی بات دہراتا، اپنے بیگ پیک کر لو دوستوں، باس آج آ سکتے ہیں۔ باس سے مراد شیکلٹن تھی، لیکن باس نہیں آتے۔ دن ہفتے میں بدلتے گئے اور ہفتے مہینوں میں، لیکن ہر صبح فرینک اٹھتا اور وہی بات دہراتا، اپنے بیگ پیک کر لو دوستوں، باس آج آتے ہی ہوں گے۔ ہر صبح فرینک پہاڑی پر چڑھ کر دیکھتا کہ کوئی جہاز آیا یا نہیں، اور ہر شام مایوس ہو کر واپس آتا۔ 4 مہینے کے بعد لوگوں کا حوصلہ ٹوٹنے لگا، حالات اور مشکل ہو گئے۔ بلیک بورو کی ٹانگ انفیکٹڈ ہو گئی تھی، اتنی خراب ہو گئی تھی کہ انہیں ٹانگ کاٹنی پڑی۔ دن بدن اس کا یقین بڑھتا گیا تھا شاید شیکلٹن ساؤتھ جارجیا تک پہنچ ہی نہیں پایا، شاید اس کی کشتی راستے میں ہی ڈوب گئی ہے۔ شیکلٹن کو گئے ہوئے 4 مہینے 6 دن ہو چکے تھے۔ فرینک وائلڈ نے آگے کا فیصلہ کر لیا تھا۔ فرینک کے حکم پر انہوں نے واقعی آگے بڑھنے کا فیصلہ کر لیا تھا اور بیگ پیک کر لیے تھے، لیکن اس بار ریسکیو کی امید میں نہیں۔ اس بار وہ خود سفر کرنے کی تیاری کر رہے تھے۔ وہ ڈسپشن آئی لینڈ کی طرف نکلنے کی تیاری کرنے لگے، لیکن ایلیفنٹ آئی لینڈ چھوڑنے سے پہلے انہیں سمندر میں
دور کچھ نظر آیا، ایک بڑا جہاز ان کی طرف آ رہا تھا۔ یہ یلکو جہاز تھا۔ جب جہاز کافی قریب آ گیا انہیں اپنا کمانڈر اور باس شکلٹن نظر آیا۔ ڈیوٹی پر موجود آدمی سے اچانک چیخ سنائی دی۔ ویلڈ وہ چلائے، ایک جہاز ہے، کیا میں فلیئر جلا دوں؟ ان کا باس آخر انہیں ریسکیو کرنے آ گیا تھا۔ برف، پہاڑوں اور سمندروں سے تقریباً 2 سال لڑنے کے بعد شکلٹن اور اس کا کریو گھر واپس پہنچ گئے۔ انہوں نے ہمارا اتنا گرمجوشی سے استقبال کیا کہ وہ تقریباً دوبارہ سمندر میں دھکیل دیتے۔ یہ واقعی معجزہ تھا۔ شکلٹن 27 لوگوں کے ساتھ واپس آ گیا تھا۔